जी अस्सलाम वालेकुम। पीटीवी नेशनल मुल्तान के स्टूडियो से कैसर अब्बास साबिर प्रोग्राम करंट अफेयर्स टाइम के साथ हाज़िर है। आज हमने बात करनी है मौसम पे, माहौलियात पे, सिलाब की तबाहकारियों पे, सिलाब का जो नुकसान होता है उसके सदेबाब पे। और आज स्टूडियो में हमारे साथ अपने अपने शोबे के माहिर लोग, हमारी खुशनसीबी है कि वो मौजूद हैं। हैदर उस्मान आवान साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। आप माहिर कानून हैं, सियासतदान हैं, लेकिन आपका जो स्पेशल शौक़ है वो आबी अमूर पे आप महारत रखते हैं। मैं जब भी गुफ्तगू करता हूँ, हालांकि मैं ख़ुद दरियाओं पर, नहरों पर मेरा बड़ा काम है, लेकिन मैं बड़ा इम्प्रेस होता हूँ कि मलिक हैदर उस्मान साहब जब भी बात करते हैं डैम्स पर, नहरों पर, तो मुझे अपनी काम मायगी का एहसास होता है। डॉक्टर मुकर्रब अली साहब माहिर माहौलियात हैं, ज़री माहिर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आपका शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। इंजीनियर डॉक्टर मोहम्मद सुल्तान साहब एग्री इंजीनियरिंग एक्सपर्ट हैं और माहिर हैं अपने शोबे के। आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। मौसम जो आपके सामने है, पाकिस्तान के शुमाल से जो रेले आ रहे हैं पानी के, उन्होंने कराक्रम को, आज की ख़बर है, अभी की ताज़ा ख़बर, कि उन्होंने सिलाब के रेले ने ना सिर्फ सड़क को बहाया है बल्कि कराक्रम पे आने वाले लोगों को जो है ना उन्होंने डिस्टर्ब किया हुआ है। हैदर उस्मान मलिक साहब से हम सवाल करेंगे कि मलिक साहब, ये आखिर कब तक सिलाब इसी तरह बेकाबू होकर आते रहेंगे और हमारे पास कोई सदेबाब नहीं है कि हम यकदम प्यास में होते हैं और फिर हम सिलाब में होते हैं? तो इसकी क्या तारीख़ है और हमें क्या करना चाहिए? शुक्रिया कैसर साहब। ये एक तो नेचुरल फिनोमेना है, जहाँ दरिया होंगे वहाँ सैलाब भी आएंगे जी। और ये होता रहा, सदियों से होता रहा। लेकिन कुछ अरसे से माहौलियाती तब्दीली ने पूरे अर्ज़ पर, सिर्फ यहाँ नहीं, उससे अदम तवाज़न हो गया। कभी तो एक तबे खुशहाली हो जाती है और कभी बहुत ज़्यादा बारिशें हो जाती हैं। जी। पाकिस्तान उस माहौलियाती तब्दीली से मुतासर होने वाला, शदीद मुतासर होने वाले ममालिक में शामिल है। और अक़वाम मुत्तहिदा ने कोई तकरीबन 8 से 10 साल पहले जी ये मुतनब्बे किया था कि पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में, 15-16 मुल्कों में शामिल है जिनको बहुत थोड़े वक्त में वाटर स्कैर्सिटी का सामना करना पड़ेगा, जी। पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। उस वक्त खैर को ज़्यादा मेरे अवामी सतह पर तो कोई तवज्जो नहीं दी गई, जिसका नतीजा अब ये है कि चूँकि तवज्जो नहीं हुई तो उसके असरात आने शुरू हो गए। जी। जैसे 2022 का बेतहाशा सैलाब था, जी। जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, तकरीबन 1/3 पाकिस्तान ज़ेर-ए-आब था, जैसे भी ज़्यादा, और बहुत अरबों रुपए का जी। नुकसान हुआ। जी। वो भी माहौलियात का असरात थे उसके। जी। अब दूसरी तरफ ये होता है कि वो जगह खुश्कसाली होती है, मतलब अफ्रीका जी। में जी। जगह जी। खुश्कसाली का सामना है, कहीं पर बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हो जी। जाती है। जी। हमें इस अदम तवाज़ुन का शदीद सामना है जी। और उसके लिए जो हल तजवीज़ करते हैं कि सब्ज़ा ज़्यादा होना चाहिए, दरख्त ज़्यादा होने चाहिए, कटाई नहीं होनी चाहिए, बजाय तो इस हद तक उसमें, जी। लेकिन खातिर खा उस पर चूँकि अमल नहीं हुआ, जी। इसलिए ये सैलाब आ रहे हैं और अब तो मुसलसल तकरीबन आ रहे हैं। जी। सैलाब हमेशा जी। नामुकम्मल तौर पर नुकसानदेह होता है और नामुकम्मल तौर पर फ़ायदेमंद होता है। जी। दोनों चीज़ें हैं। तो पहले नुकसानात की बात करते हैं। जी। फसलों का नुकसान हो जाना, जी। आबादी का नुकसान हो जाना, दरिया ज़मीनें जी। दरियाबुर्द हो जाने, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके हर साल जब भी सैलाब आता है तो हमें मवेशी का नुकसान होता है, माल जायदाद का नुकसान होता है, उसका सामना करना पड़ता है। जी मलिक साहब, हम इस पे बात करते हैं। डॉक्टर मुकर्रब अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और डॉक्टर साहब, आपसे मेरा सवाल है कि माहौलियाती तब्दीली और सिलाब, इनका क्या बाहमी तल्लक है? जी बिल्कुल सर, बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज जी। एक जो है ना इंटरनेशनल फिनोमेना है। जैसा कि भी मलिक साहब भी बात कर रहे थे
کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی اس وقت پاکستان جو ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو سب سے زیادہ ممالک اس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے افیکٹ ہو رہے ہیں اس میں پاکستان کا 5واں نمبر ہے جی اور جو صورتحال ہے وہ اس سے زیادہ جو ہے نا آنے والے سالوں کے اندر کچھ گمبھیر ہوتی جا رہی ہے. اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں جی کہ جو موسمیاتی تبدیلی وہ کس طرح اثر کرتی ہے، اس کا کیا ریلیشن ہے سیلاب کے ساتھ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں دیر آر مینی ادر فیکٹرز جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہم اس موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہمارے یہاں فلڈز بڑھ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو بارشیں ہیں جی ان کا پیٹرن جو ہے نا وہ چینج ہو رہا ہے، اور پھر اس میں ایک کوئی ان کی جو اماؤنٹ ہے بارشوں کی وہ بھی کوئی ایک جگہ یونیفارمٹی نہیں ہے. ایک جگہ پہ بارشیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں اور پھر جو ایک بارش سے دوسری بارش کے درمیان انٹرول ہے جی وہ بڑا شارٹ ہو جاتا ہے. جی ٹھیک ہے، تو یہ ایک بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے ہاں فلڈ جو ہے وہ، اور ساتھ میں جو دوسری چیز امپورٹنٹ ہے ٹیمپریچر جو ہے نا ہمارا بڑھتا جا رہا ہے. جی جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جی اگر ہم اس وقت جولائی میں ہیں تو پچھلے 3 مہینوں کا جو درجہ رہتا ہے وہ ہم سب کے لیے الارمنگ ہے. جی کہ ہم جانتے ہیں کہ مئی جون کتنے گرم رہے، ایون اپریل بھی جو ہے نا جی وہ ہائی بالکل ٹیمپریچر رہا، بالکل جس کی وجہ سے جو ہے وہ جو ہمارے ہاں میدانی علاقوں میں تو جو امپیکٹ آتا ہی ہے نہ خاص اس سے، لیکن جو پہاڑی علاقہ جاتا ہے جی وہاں پہ اس کا امپیکٹ بہت زیادہ مائنر جو ٹیمپریچر میں انکریز ہے وہ بہت زیادہ ڈیواسٹیٹڈ ہے وہاں پہ ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جی وہاں پہ جو ہے نا پہاڑی علاقوں کے اندر 1 سینٹی گریڈ ٹیمپریچر کا انکریز ہو جانا ایک بہت بڑا لمحہ فکری ہے اور وہ بہت زیادہ ڈیواسٹیشن کا باعث بن سکتا ہے. جی تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی گلیشیئر کی جو میلٹنگ ہے وہ جب ٹیمپریچر بڑھتا ہے اور اس طرح کا ڈرائی اسپیل رہتا ہے تو گلیشیئر میلٹنگ جو ہے وہ ساتھ میں جو ہے وہ فنامینا وہ ایکسلریٹ کر جاتا ہے. اور ساتھ میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ جی بارشوں کا جو ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ اسپیل آیا جس میں ہماری مغربی ہوائیں اور ساتھ میں ہماری جو ہے مونسون کی ہوائیں ان کا اکٹھا ایک جو ہے نا وہ ایک مکسچر ہوا سیٹ اپ اکٹھی ملی، اور دین اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ جو ہے نا ایک الرٹ بھی تھا کہ جی ہمارے پاس ملک میں 6 سے 8 تک 10 تک جو ہے نا وہ شدید بارشیں ہوں گی. اور یہاں پہ یہ بھی تھا کہ جی فورکاسٹ یہ تھی کہ جی 80% سے زائد جو علاقہ ہے وہ وہاں پہ جو ہے نا افیکٹ ہوگا بہت زیادہ. لیکن اب جو بارشیں ہوئی ہم نے دیکھا ہے کہ بارشوں کی جو انٹینسٹی ہے وہ ہمارے اپر ایریاز میں بہت زیادہ ہوئی ہے. جی میدانی علاقوں میں تو ہے لیکن اپر ایریاز میں بھی بارشیں جو ہے نا وہ زیادہ ہوئی ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب بارش کا جو موسم ہے وہ تو نہیں بدلا، وہ پاکستان کے پہاڑی علاقوں میں تو اسی طرح ہوتا ہے کہ جولائی میں بعض اوقات جون کے آخر میں اور اگست میں پورا، یعنی کہ سڑکیں جو ٹورزم کے حوالے سے جو بنتی ہیں وہ بعد میں پھر وہ سڑکیں تباہ ہو جاتی ہیں. تو اس کے باوجود میرے خیال میں وہاں کوئی ایسا انتظام ہو نہیں سکتا کہ بارشوں کی شدت کو روکا جائے، کیونکہ جب ریلے اترتے ہیں تو ان کو روکا نہیں جا سکتا، اور وہ صرف سڑک ہی نہیں بہا کے لے جاتے، وہ پورا پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے. جی بالکل، میں اس میں یہ کہوں گا کہ نا اس کے لحاظ سے یہ ہے کہ جس ابھی بات ہو رہی تھی کہ جی پلانٹیشن بڑی امپورٹنٹ ہے. جی درخت جو ہے نا جی وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب دیکھیں نا کہ جی ہم اگر کمپیریزن میں آئے تو ہمارے ملک کے اندر صرف 3.5% قریب درخت ہیں. جی اور اگر آپ اس کو ایک نیشنل یا ایک انٹرنیشنل سیٹ اپ سے اس کو کمپیئر کریں تو تقریباً 20% جو ہے نا اس ایریے کے اوپر درخت ہونے چاہیے. جی تو ہمیں بہت زیادہ پلانٹیشن کی، درخت جہاں پہ ہوں گے نا تو وہ سائل کو اکٹھا کر لیتے ہیں، ان کا جو جڑوں کا نظام ہے ایک بائنڈنگ فورس ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور الٹیمیٹلی جو ہے ہیزرڈ تو آتا ہے، بارشیں تو ہوتی ہے، ایک نیچرل فنامنا ہے، لیکن جو اس کے آفٹر افیکٹس ہیں اس سے ہم جو ہے نا کافی حد تک بچ سکتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں اکثر اوقات کہ جی لینڈ سلائڈنگ ہو جاتی ہے. لینڈ سلائڈنگ کیوں ہوتی ہے؟ وہاں پہ بھی فیکٹر یہ ہے کہ ہم درخت جو ہے وہ ہمارے ہاں لگ اس کیپیسٹی سے نہیں رہے جتنے آلریڈی پہلے جو ہے نا ہمارے ضائع ہوئے. تو ہمیں بہت زیادہ اس پہ جو ہے نا ایک نیشنل کاسٹ اور درخت کاٹے بھی بہت گئے ہیں، کیونکہ پہاڑی علاقوں میں جتنی تعمیرات ہوتی ہیں وہ پتھر کی بجائے وہ لکڑی وہاں زیادہ یوز ہوتی ہے. اور یہ جیسے فیری میڈوز ہے یا اس طرح کے علاقے ہیں یا راما ہیں، تو وہاں جتنے مکان بنے، ہوٹل بنے اور بے شمار بنے، وہ سارے لکڑی کاٹی گئی ہے. اب وہ والی وہاں چیز نہیں رہے گی درختوں کے حوالے سے. بالکل سر، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ اس کو ہمیں اب سیٹلائٹ مانیٹرنگ کرنی چاہیے. اس کے مطابق ہمیں اگر کوئی ایسے لوگ کر رہے ہیں تو ان کو بڑا سیریسلی دیکھنا چاہیے، اور پھر ہمیں اگلا پلان بنانا چاہیے کہ کیسے ہم نے پلانٹیشن مزید امپروو کرنی ہے. تو یہ ایک سنگل ون سیزن کا کام نہیں ہے، یہ ایک لانگ ٹرم ایفرٹ ہے جس میں ہمیں جو ہے نا ایفرٹ کرنی ہے. جی ڈاکٹر صاحب، ہم دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے. تو انجینئر ڈاکٹر محمد سلطان صاحب، چونکہ آپ کی فیلڈ بھی ایگری انجینئرنگ ہے، تو سیلاب اور زراعت، ان کے سیلاب جب آتے ہیں تو زراعت پہ کیا اثرات پڑتے ہیں؟ جی سر، بہت شکریہ انوائٹ کرنے کے لیے. ایگریکلچر انجینئرنگ پروفیشن جو ہے ڈائریکٹلی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جی رین فال کے ساتھ، واٹر کے ساتھ اور یہ کلائمیٹ چینج کے ساتھ.
کلائمیٹ چینج کو ابھی تک ہم لوگوں نے اس طریقے سے سمجھا نہیں ہے، حالانکہ کلائمیٹ چینج سے اب بچنا نہیں ہے، ہم نے اس کے ساتھ اڈاپٹ کرنا ہے، اس کے ساتھ رہنا سیکھنا ہوگا۔ اگر ہم پچھلے 100 سال کو ہی دیکھیں تو ہمارا جو ٹیمپریچر ہے تقریباً 1 ڈگری سینٹی گریڈ تک جو انکریز ہوا ہے، آنے والے 25 سالوں میں یہ 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ مزید انکریز ہو سکتا ہے۔ سائیکومیٹرک رینیویبل انرجی پہ میرا بہت کام ہے، اس حوالے سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جیسے جیسے ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو ہوا میں موائسچر کو ہولڈ کرنے کی جو صلاحیت بڑھتی ہے، اس سے ہیٹ کو وہ ٹیک کرنے کی صلاحیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ آنے والے جو 25 سال کے بعد ہم 2050 کی بات کریں تو پاکستان مزید گرم ہوگا۔ اگر مزید گرم ہوگا تو جیسے کہ 1 ڈگری سینٹی گریڈ بھی بڑھے تو ہوا میں موائسچر جو ہے 7% تک کیری کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2050 میں تو یہ چیزیں مزید اور بڑھنے والی ہیں، تو کلائمیٹ چینج کی جو اثرات ہیں پاکستان میں آنے والے 20-25 سالوں میں اس کو مزید بڑھنا ہے اور اس سے ہم بچ نہیں سکتے۔ ابھی تک پہلے تو لوگ اس کو متھ سمجھتے رہے ہیں، لیکن اب یہ متھ نہیں ہے اور لوگ اس کو ریئلائز کر رہے ہیں کہ دیر از اے ریئلی پرابلم آف کلائمیٹ چینج ان پاکستان۔ جیسا کہ ڈاکٹر مقرب صاحب نے ابھی فرمایا کہ پاکستان ٹاپ 5 کنٹریز میں ہے، اور ریسورسز کے حوالے سے دیکھے جائیں تو ہمارے پاس کوئی ریسورسز اس طریقے سے نہیں ہے کہ ہم اس کو ٹیکل کر سکیں۔ کنٹریز بہت سارے لائک جاپان کی اگر ہم بات کریں، میری پی ایچ ڈی وہیں سے ہے، تو وہ ارتھ کوئک کے اندر اگر پرابلم کریٹ ہوتے تھے تو وہاں تو انہوں نے ارتھ کوئک کے حوالے سے بہت ٹیکنالوجیز ڈیولپ کر لی۔ اب دور آ گیا ہے کہ ہمیں ریئلائز کرنا ہوگا، ہمیں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اڈاپٹ کرنا ہوگا اور ٹیکنالوجیز کو اڈاپٹ کرنا ہوگا تاکہ ہم اس کو کوپٹ کر سکیں، اس چینج کو اڈاپٹ کر سکیں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم زیادہ تباہی سے بچ سکیں۔ اس میں ایسی ٹیکنالوجیز کو انکارپوریٹ کرنا ہوگا، ایسی مطلب پالیسیز کو لانا ہوگا، جیسے انڈیا کے اندر کیچ دا رین، مطلب انہوں نے اس کے اوپر بہت کام کیا۔ اسی طریقے سے پاکستان میں بھی نیشنل لیول پہ ہمیں اس طرح کے پروگرامز لانے ہوگے تاکہ ہم اس کو کور کر سکیں۔ فی الحال اگر ہم دیکھیں جو ریسورسز ہم اس کے اوپر لگا رہے ہیں تو وہ لیس دین 1% ہیں جی ڈی پی کا، یا ہم بات کریں تو 0.03% ہمارا ٹوٹل جو ریونیو ہے، جو ہم ارننگ ہے، اس کا بھی اتنا تھوڑا حصہ ہم کلائمیٹ چینج کے اوپر لگا رہے ہیں۔ ہمیں اس سے زیادہ لگانا ہوگا، ادروائز نہ صرف ہمارے سویلین لوگ متاثر ہو رہے ہیں، ہمارے فارمرز متاثر ہو رہے ہیں اس کے اندر، اور یہ چیزیں مزید بڑھتی جائیں گی۔ اور گرمی کو آپ دیکھیں، ہم لوور پنجاب والے تو اس میں زیادہ، ہم ملتان میں ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، تو ملتان اور یہ لوور پنجاب، پھر اس کے بعد سندھ جو ہے، ہماری سوائل اس طرح کی ہے کہ مزید بہت زیادہ پینیٹریشن نہیں ہوتی، تو رن آف جو ہے اور جو فلڈز ہیں وہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں، اور یہاں اس طریقے سے بہت سارے نہ صرف فلڈ، پھر اس کے ساتھ سوائل اوریجن کے پرابلم، پھر ہیلتھ کے ایشوز جو واٹر بورن ڈیزیزز کے حوالے سے وہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ ایک ایک چیز کو پلان کرنے کی ضرورت ہے، اور اس حوالے سے گورنمنٹ کے طور پہ، انسٹیٹیوشنز کے طور پہ، یونیورسٹیوں کے طور پہ ہم سب کو مل کے اس کو اندر دیکھنا ہے، عوام کو ٹرینڈ کرنا ہے۔ جو پہلے ہم کہتے تھے مونسون ہے مونسون ہے، جب سے کلائمیٹ چینج ہوا ہے اب یہ ہمارا مونسون نہ صرف انٹینس ہے بلکہ ایریٹک ہے۔ اس میں پہلے ڈرائی اسپیل آتے ہیں کافی لمبے، اس کے بعد جب چھوٹے دورانیے کے بہت ہی ہائی انٹینسٹی والے رین فال اسپیل آ رہے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو 3 گنا جو ہے، اگر پچھلے ماضی کے ریکارڈ کو دیکھیں تو 3 گنا جو ہے بارشیں زیادہ ہوئی ہیں، اور ہمارے پاس کوئی اس کا میکانزم نہیں ہے۔ جیسا کہ ملک صاحب نے کہا کہ فلڈ ہیں، ان کا پلس پوائنٹ بھی ہے اور مائنس پوائنٹ بھی ہے۔ ایف وی آر ایبل ٹو کیچ دا رین، اور اس فینومینا کو ہم سمجھیں اور اس پانی کو کنزرو کر لیں، جیسے کہ ابھی ہماری ریسنٹ انڈیا کے ساتھ کانفلکٹ بھی پانی کے حوالے سے ہوا ہے، ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں ہمیں مزید پانی کی شارٹیج ہو۔ وی نیڈ ٹو ہیو اے سرٹن پالیسی ان ٹرمز آف نیشنل نیڈس کہ ہم اس پانی کو سٹور کریں، سیو کریں، کنزرو کریں تاکہ بہت اس کو شکریہ۔ ملٹی یوز کر ابھی سکیں۔ آپ نے بات کی، ہم ملک حیدر عثمان صاحب سے وہیں سے بات شروع کریں گے کہ سیلاب فائدہ مند بھی ہوتے ہیں اور فائدہ مند نہیں بھی ہوتے، تو ملک صاحب سیلاب فائدہ مند بھی ہو سکتا ہے، اس پہ آپ بات کریں، کیونکہ ہم نے تو ابھی تک اس کے نقصانات سنے ہیں، دیکھے ہیں۔ کیسر صاحب، یہ جو ہمارا سب سائل واٹر ہے، جو نیچے واٹر ٹیبل ہے، وہ ایک سطح تھی، لیکن آج سے 30 سال پہلے تقریباً ریشو یہ تھا کہ ہر سال 2 فٹ پانی نیچے جاتا تھا، اور پھر بارشوں سے کوئی 13 انچ وہ میک اپ ہو جاتا تھا، یعنی 11 انچ شارٹ فال رہ جاتا تھا۔ میں جب فلڈ فریکوینٹلی آتے رہیں تو وہ بھی میک اپ ہو جاتا تھا۔ جب فلڈ نہیں آتے، اب دوسری طرف متصاد یہ ہے کہ بے تحاشا پانی پمپ ہو رہا ہے، لفٹ کر رہے ہیں ٹیوب ویل کے ذریعے۔ ہماری زراعت کا مور دین 50% تو انحصار ٹیوب ویل کے پانی پہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔
تو جتنی پمپنگ ہو رہی ہے پانی نیچے جا رہا ہے اور اوپر سے میک اپ نہیں ہو رہا ہے، اس لیے فائدہ سیلاب کا جب جاتا ہے اور پانی پھیلتا ہے تو سیپیج ہوتی ہے نیچے پانی جو واٹر ٹیبل، یہ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ جی کچھ فائدے ہیں جو اب پھر فلڈ کی بات، ایک فلیش فلڈ آتے ہیں، جی یہ جو ہمارے رود کوئی میں اس میں آتا ہے، یہ اس پر ابھی کچھ نہیں ہو رہا، بس آتا ہے لوگوں کا نقصان ہو جاتا ہے اور مویشی مشین انسانی نقصان ہوا ختم ہو گیا، جی جو اس کا انتظام کرنے کی اس ضرورت کا ہے۔ ایک یہ بھی تو پہلو ہے کہ جتنے نقصانات ہوتے ہیں تو وہ دریا کا رقبہ ہوتا ہے جس پہ لوگوں نے تعمیرات کی ہوتی ہیں یا فصلیں لگائی ہوتی ہیں یا مویشی بندھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایسا بھی تو ممکن ہے کہ وہ سارا رقبہ جو راستہ ہے ہی دریا کا، تو دریا نے تو پاکستان کے شمال میں بھی اپنا قبضہ واپس لینا شروع کر دیا ہے۔ نہیں، وہ یہاں پر انتظام کیا کہ جو میدانی علاقوں میں دریا کچھ فاصل بند باندھے گئے ہیں تاکہ سیلاب کا پانی شہروں اس کی طرف نہ آئے۔ وہ کافی بڑا وسیع ایریا جہاں پر کاشتکاری ہوتی ہے، جی لوگ فصلیں کاشت کرتے ہیں، رہتے ہیں، اور پھر جب پھیلاؤ آتا ہے تو پانی وہاں آ جاتا ہے، لوگ اس سے باہر اٹھ کے آ جاتے ہیں، بندوں پہ آ جاتے ہیں۔ جی اس میں تو فصلوں کا موقع پر فصلوں کا تو نقصان ہوتا ہے، لیکن پھر وہ ایک زمین ایک ریفریش ہو جاتی ہے، جی نیا پانی آتا ہے، نیا آتا ہے، تو اگلی فصل میں لوگوں کو کافی کمپنسیٹ ہوتا ہے۔ میں جو اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، ایک فلڈ تو ہیں جو دریائی فلڈ ہیں، جی ایک اربن فلڈنگ کی ٹرم بھی آج کل ہوتی ہے، یہ اس کی کل وارننگ بھی جاری ہوئی تھی، جاری ہو لاہور میں بھی ہوئی تھی۔ اب اس میں ساری کی ساری زیادہ تر جی انسانی غلطیاں شامل ہیں۔ جی شہروں کی تعمیر، اس میں 3 جو بنیادی چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ پہلے جو پانی کے راستے ہوتے، قدرتی راستے ہوتے، فلو کا ایک شمال سے جنوب کی طرف سلوپ ہے، پہاڑوں سے سمندر کی طرف، جی تو کہیں نہ کہیں سے پانی نکل کے نشیب کی طرف چلا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ راستے موجود تھے۔ جب کچی آبادیوں کو ریگولرائز کرنے کا زمانہ شروع ہوا، جی تو ایک تو یہ ہے کہ پہلے بنی ہوئی کچی آبادیاں غلط جگہ پہ تھیں، پھر جو خالی جگہ پر تھی لوگوں نے ان پہ بھی بنا دی، جی نتیجتاً وہ راستے بند ہو گئے۔ جی ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا پھر جو سڑکیں بناتے ہیں، بہت بڑی کوتاہی، غلطی ہے، اور اس کو غیر قانونی کہنا چاہیے، کہ جب بھی سڑک نہیں بنتی 1 فٹ اونچی کر دیتے، جی 5-7 سال کے بعد پھر بناتے ہیں، پھر فٹ اونچا کر دیتے ہیں۔ جی نتیجہ یہ ہے کہ ان علاقوں میں سے پانی باہر نہیں آتا اور شہر ڈوبنے لگ جاتے ہیں۔ جی تیسری یہ کوتاہی ہے، جو کمی ہے، کہ ہم نے جو سوریج لائنیں ہیں ان کے ذریعے پانی کا نکاس کرتے ہیں، جو ایبسولوٹلی رانگ، ایسے نہیں ہوتا کہ وہ سوریج کا جو ویسٹ واٹر ڈیلی بنیاد پہ شہری استعمال کر رہے ہیں اس کے لیے ہوتا ہے۔ جی ساتھ اس کے فٹ پاتھ کے نیچے نالے بنائے جاتے ہیں، ڈرینز بنائی جاتی ہیں، جی تاکہ ان کو لے جا کے پانی کو اس نشیب کی طرف لے جائیں۔ جی وہ بالکل فقدان نہیں ہے۔ جی یوں نتیجہ یہ انسانی کوتاہی اور غیر قانونی حرکت میں کہوں گا، اس کے نتیجے میں شہر جو ہیں 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے کی، کوئی بھی شہر پاکستان کے بارش برداشت نہیں کرتا، اس کا نتیجہ ملٹیپل آگے نقصان، سڑکیں برباد گئیں، مکان گرے، یہ تو اس کے ہیں جو اس سائڈ پہ آ گئے۔ جی جو پانی ویسے ہے شہروں میں بھی ہے، اب اس کا آگے حل کیا ہے؟ یہ پانی اگر نیچے زمین میں آپ واپس پہنچا دیں جی تو یہ ایک طرح کا ریزروائر ہے، نیچے والا پانی جو آپ کا اکٹھا ہو گیا۔ جی اگر آپ نہیں کریں گے تو پانی جائے گا، گیا، ختم ہو گیا۔ جی اس کا کہنا کہ اس کو پانی کا انتظام کیا جائے کہ نیچے پہنچایا جائے، پھر وہ ایک نیچرل فلٹریشن ہوتی ہے، جب آپ دوسری جگہ پمپ کرتے ہیں تو صاف پانی ہوتا ہے۔ جی اس طرح سے اس کو کیا جا سکتا ہے۔ جو فلڈ واٹر ہے، جو دریاؤں کا پانی ہے، جی اس کو ان علاقوں کی طرح ڈائیورٹ کرنا چاہیے جس میں ہمارے بہت سارے 66 لاکھ ایکڑ ہمارا چولستان ہے، جی بہت سارے کا تھل کا ہے، جی سندھ میں تھر کا علاقہ ہے، جی جو ڈیزرٹ ہے اور پانی کو تیزی سے جذب کرتے ہیں۔ اب ان علاقوں میں یہ تو نہیں ہے کہ فلڈ چھوڑ دیں، لیکن فلڈ کے پانی کو ریکورس کرنے کے لیے، اس سرو کرنے کے لیے بڑے بڑے نہریں کہیں جو اس کو واٹر کورسز کہیں، وہ بنائے جائیں، تاکہ اب اگر چولستان میں کرے تقریباً 250 کلومیٹر ایک نہر بننی تھی جی جس کو پانی لے جائے، اس میں فالتو پانی جب آتا ہے فلڈ کا آتا ہے تو اس میں کر کے جی آبپاشی اور اس کی تقسیم کا تھا۔ اسی طرح چشمہ جہلم جو کنال ہے جی وہاں سے لنک ہوتا ہے، وہاں سے ایک نہر کوئی 80-85 کلومیٹر پختہ وسیع نہر بنی پڑی ہے، جی سن 20 سال پہلے کی۔ جی آگے کو 50-60 کلومیٹر بننی ہے جو نہیں بنی۔ جی میں آپ کو لطیفے کے طور پر کہوں گا کہ میں ایک دفعہ
اس سے گزرا تو بڑی وسیع پختہ نہر سیمنٹڈ اس کا، کیونکہ سیلاب میں ریگستانی علاقوں میں پانی تو ایسے نہیں چلتا. جی تو میں گیا وہاں سے گزر کے گیا، خالی پڑی تھی، ریت پڑ رہی تھی اس میں. تو ایک جگہ وہ فنکشن تھا، میں نے ایک مالک صاحب سے پوچھا جی میں کو نہر ہے کیا ہوا اس کا؟ کہتا جی وہ بنی ہے کو 85-90 کلومیٹر بنی پڑی ہے. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہتا جی پھر جمہوریت آ گئی. جی یعنی وہ جہاں 2005-6 میں چھوڑا تھا جی وہیں کا وہیں رک گیا. جی یعنی پریکٹیکلی ہم اس کے راستے میں ان کو دور کرنے کے لیے جی کام نہیں کر رہے. اگر یہ کریں تو فلڈ واٹر، وہ ہے بھی فلڈ واٹر کینال، کہ اس پانی کو کافی بڑا پانی اس طرح ڈائیورٹ کر کے ضائع ہونے سے بھی بچتے ہیں، نقصان سے بھی بچتے ہیں، اور وہ علاقہ بھی خراب ہوتا ہے. جی ڈاکٹر مقرب علی صاحب، ہم آپ سے بات کر سکتے ہیں کہ ماحولیاتی تبدیلی جو ہے اس کے موسم پہ اثرات کیا ہو رہے ہیں، کیا ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل سر، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنرلی ہم موسم کے لحاظ سے اگر بات کریں تو نیچرلی ہمیں 4 موسم ہمارے پاس موجود ہیں، اور وی آر ویل میں سمجھتا ہوں کہ بلیسڈ کہ ہمارے پاس سارے موسم موجود ہیں. لیکن ہم غور کریں کہ جس ہم کہتے ہیں جی کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اور موسم سے ہر بندہ افیکٹ ہو رہا ہے اور ہر طبقہ فکر اس سے افیکٹ ہو رہا ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی ہمارے ہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی موسم کے اندر جو ہے کبھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، جیسے ملتان ہے، ساؤتھ پنجاب میں بیٹھے ہیں، تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ جی آندھیاں تھیں، ٹھیک ہے، اور دین پھر اب جو ایک اور نیو ٹرمینالوجی آ گئی وہ آندھیوں کا طوفان، کہ یہ ایک بڑی جو ہے نا ہمارے لیے ڈیواسٹیٹنگ ہو جاتا ہے، کہ وہ بالکل جو ہے نا ہم ایسا طوفان ہوتا ہے کہ سارا زندگی کا لائف سائیکل جو ہے نا اسے ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اسی طرح جو دوسری چیز اس کے اندر امپورٹنٹ ہے کہ خشک سالی دیکھیں گے. ابھی آپ دیکھیں گے پچھلے 2 ماہ جو گزرے ہیں آپ کے پاس ٹیمپریچر ہائی ہو گئے، اور ایون کئی ایریاز کے اندر ڈراؤٹ کنڈیشن ہوگی. اگر ایگریکلچر سیکٹر کے لحاظ سے دیکھیں تو ڈراؤٹ کنڈیشن تھی، فصلوں کے لحاظ سے جو ہے کہ ہمارے جو میجر کراپس ہیں ان کو پانی کی اویلیبلٹی ایک جو ہے نا چیلنج بن گیا تھا گروورس کے لیے. اور اسی طرح ہم تیسرے نمبر پہ دیکھتے ہیں تو پھر جب یہ فلیش فلڈز کا کنسیپٹ ہے ابھی جس ہم نے بات کی، اور یہ جو ہے وہ یکدم فلڈ کا سیٹ اپ آ گیا، اور یکدم سے یہ صورتحال جو ہے نا وہ ہمارے ہاتھ سے نکلنا شروع ہو گئی. تو ہائی انٹینسٹی کی رین فال، اور جیسا بھی ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی کہ بڑے شارٹ انٹرول سے، تو وہ بھی ہمارے لیے جو ہے نا ایک پرابلم ہے موسم کے لحاظ سے کہ بھی کیسے ٹیکل کریں. اور سب لوگ چاہے وہ شہری سیٹ اپ کے لوگ ہیں، اربن ہیں، یا ہمارے پہاڑی علاقوں پہ رہنے والے، سب لوگ ایکولی اس سے جو ہے نا وہ متاثر ہو رہے ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جی ہم ایک اور جو ہمارے لیے پرابلم آ گیا کہ وہ ٹیمپریچر فیل لائک جسٹ لائک، ہم نے دیکھا ہوگا جی ٹیمپریچر جو ہے وہ تو جسٹ لائک 50 ہے، اور ہم کہتے ہیں جی ٹیمپریچر جو فیل لائک 52-50. تو یہ ایک جو ہے نا سچویشن جو کہ ہماری لوکلی، کیونکہ کچھ چیزیں ہماری پلانڈ نہیں ہے ایز اے کمیونٹی پہ. ہم دیکھیں اگر سولر کے سسٹم پہ گئے ہیں تو وہ بھی بے تحاشا ہم نے لگایا ہے، لیکن اب تھوڑا سا محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں پہ زیادہ لوگوں نے وہ لگا لیے تو وہاں پہ جو ہے نا وہ یو وی انڈیکس اور دین جو ہے نا وہ اس کی انٹینسٹی جو ہے نا وہ گرمی کی وہ برداشت نہیں ہوتی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جی اور موسم کے لحاظ سے ہم دیکھتے تھے کہ جی ہمارے ہاں جو موسم سرما تھا اس کے اندر برف باری ہوتی تھی. اور اس سال آپ دیکھیں تو جنوری کے مہینے میں جو ہمارا پیک ٹائم ہوتا ہے جہاں پہ جو ہے نا وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی آپ کو جو ہے آئس آتی ہے، سنو فال ہوتی ہے. اس دفعہ سنو فال ہوئی نہیں جی، اور بڑی لیٹ جا کے سنو فال ہوئی. اور بھی میں نے پچھلے دنوں ناردرن ایریا کا وزٹ بھی کیا تو وہاں پہ میں اسی چیز کو آبزرو کرتا رہا. وہاں کے لوگ بتا رہے تھے کہ جی اس دفعہ بہت کم سنو فال ہوئی میں اور نے بڑی کم. خود جون میں دیکھی ہے بابو سر ٹاپ پہ جی بالکل سنو فال ہوئی ہے. اور پہلے سنو فال جو ہے اس کا یہ ہوتا تھا کہ جو گلیشیئر پڑے ہوتے تھے وہ جا کے جون کے آخر تک راستے کھلتے تھے، اب جون کے پہلے ہفتے میں راستے کھلے ہوئے تھے. ایگزیکٹلی یعنی کہ اس بار سنو فال کم ہوئی ہے. کم ہوئی ہے. تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہیٹ ویو کا ایک فنومینا ہے، وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑا ہے. اور پھر اگر ہم اس کی طرح دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ساحلی علاقے کے لوگ رہنے والے ہیں وہاں ہم دیکھیں تو وہاں پہ ہمیں اس سال ابھی تک تو نہیں ہے لیکن اس پچھلے سالوں کے اندر آپ دیکھیں تو ہمیں 2 سے 3 میجر جو ہے نا وہ ہمیں طوفان، سمندری طوفان جو ہے وہ ہمیں اسے فیس کرنا پڑتے ہیں. تو یہ اوور آل جو ہے کلائمیٹ چینج وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ٹیمپریچر کے اندر فلکچویشن آ رہا ہے بہت زیادہ. کبھی ٹیمپریچر ہائی ہو جاتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے. کبھی ہم دیکھتے ہیں بارشوں کے لحاظ سے کبھی بارشیں بالکل نہیں ہوتی، کبھی بارشیں ہوتی ہیں جو بڑی انٹینسٹی سے ہوتی ہیں. تو یہ ارریگولر فیچرز ہیں جو انسرٹن چیزیں ہیں جو موسم میں یہی بات ہم انجینئر ڈاکٹر محمد سلطان صاحب سے کرتے ہیں کہ ہم توازن میں لا سکتے ہیں. ہمارے پاس کوئی ایسا اصول، کوئی ہنر، کوئی ایسی سائنس، ایسی انجینئرنگ ہو کہ ہم سیلاب کو، ماحول کو، زراعت کو، میدان کو، پہاڑوں کو، ان کو یعنی کہ جتنی ضرورت ہے اس کے برابر ہم لے کے آئیں تاکہ توازن ہو.
اس کو فلی طور پہ کہنا کہ 100% ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں ایسا تو پاسبل نہیں ہوگا، کیونکہ ہوا کے تھرو یہ چیزیں چلتی ہیں اور ہوا سب کی سانجھی ہے، صرف پاکستان کے اکیلے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن اس کے ساتھ جینا سیکھ سکتے ہیں، مینیج کیا جا سکتا ہے، ڈیمیج کو منیمائزیشن کی جا سکتی ہے۔ اس دفعہ ہیٹ ویوز کی ڈاکٹر مقرر صاحب نے بات کی ہے اور یہ یورپ بھی اس سے افیکٹ ہو رہا ہے، مطلب لاسٹ ویک میں یو کے تھا، میں نے یو کے کئی شہر وزٹ کیے، اس میں لنڈن بھی تھا اور نیو کیسل بھی تھا۔ نیو کیسل کا ویدر بہت اچھا، جبکہ لنڈن میں اس دفعہ بہت گرمی پڑی ہے اور 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک ٹمپریچر گیا ہے۔ ہم بحیثیت پاکستانی ہمارے ہاں ٹمپریچر بڑھتا تھا اور ہم اسے ہیٹ ویوز کے ساتھ کہتے تھے، لیکن ہیومیڈیٹی اتنی نہیں بڑھتی تھی اور ڈرائی ہیومیڈیٹی ہونے کی وجہ سے لوگ گھروں میں بیٹھ جاتے تھے، سکون کرتے تھے تو چیزیں چل جاتی تھی۔ اب جب سے یہ مونسون کے یہ ریٹک زون آنے شروع ہو گئے ہیں اور سپیل اور بہت تیز بارشیں جب ہوتی ہیں تو اتنی ہائی ہیومیڈیٹی کی وجہ سے ہائی ہیومیڈیٹی فیل لائک ٹیمپریچر کو بڑھا دیتی ہے، اس دفعہ فیل لائک 54 53 تک بھی گیا ہے اور اس سے بچنا ناممکن ہے کہ آپ چھاؤں میں بیٹھ جائیں یا اس طرح، ایسا نہیں ہوگا تو وہ یہ چیزیں تو اب آئیں گی اور ہمارے گھر، ہماری بلڈنگز، ہمارے اسٹرکچر، ہاسپٹل، سکولز اس طریقے سے ڈیزائن نہیں ہیں، لوگوں کو وہ ایئر کنڈیشن سپیس اب اویلیبل نہیں ہے۔ کنڈیشن جو ملیشیا میں 30 ڈگری سینٹی گریڈ کے ساتھ 90% ریلیٹیو ہیومیڈیٹی ہوتی تھی، اب وہ کنڈیشنیں ہمارے پاس، مطلب ابھی ہم بیٹھے ہیں تو یہاں پہ ابھی بھی 50-60% تک ریلیٹیو ہیومیڈیٹی ان دنوں میں کبھی بھی نہیں ہوتی تھی، اگر ہم 10-15 سال پیچھے چلے جائیں تو لاہوری کولر لوگ چلاتے تھے، چیزیں چل جاتی تھی، اب یہ والی ٹیکنالوجیز نہیں چلیں گی۔ جہاں یہ تو ہو گئی ہیومن تھرمل کمفرٹ کے حوالے سے بات، جہاں تک ہم بات کریں ایگریکلچر کے لاس کو منیمائزیشن کی، ہمارے پاس ٹیکنالوجیز اویلیبل ہیں، ہمیں ریز بیڈ ٹیکنالوجی پہ موو کر کے ہم پانی کو کنزرو کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس جو ہے اسمال ڈیمز جو ہیں جس کو ہم گیٹ ڈیمز کہتے ہیں، وہ چھوٹے والے ہم یوز کر سکتے ہیں، پونڈز بنائے جاتے ہیں مختلف علاقوں کے اندر اور ریچارج ویلز بنائے جا سکتے ہیں۔ ریچارج ویلز کے حوالے سے وہی جیسے ملک صاحب نے ابھی ڈسکس کیا کہ اس حصے کا پانی جو ہے اسی جگہ پہ سیپیج کے ذریعے کر کے کنٹرول، تاکہ اس کو رن آف کو کنٹرول کر کے تاکہ وہ زیادہ آگے تباہی نہ پہنچائے۔ انٹیگریٹڈ ہم اس کو واٹر کورس مینجمنٹ جو ہم ٹیکنیک ہے اس کو کرتے ہوئے ہم اس کو اسی حصے پہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ٹیریسنگ کی جا سکتی ہے ناردرن ایریاز کے اندر، دیر آر سو مینی تھنگز دیٹ کوڈ بی پلانڈ، اس کی پلاننگ اس طریقے سے نظر نہیں آ رہی گورنمنٹ میں، مطلب کیونکہ گورنمنٹس مختلف چینج ہوتی ہیں، ملک صاحب والی بات کو تو میں نہیں دہراؤں گا، لیکن دیر آر چینجنگ ان گورنمنٹس اینڈ پالیسی اس کے ساتھ بدل رہی ہیں۔ وی نیڈ اے ٹیپیکل لانگ ٹرم پالیسی جس کے اندر ہم لے کے چلے مختلف چیزوں کو کہ ہم نے ایگریکلچر کو کیسے بچانا ہے، ہم نے لوگوں کی ہیلتھ کو کیسے بچانا ہے، ہم نے اوریجن کو کیسے بچانا ہے۔ 6-7 ملین ہیکٹیئر جو زمین ہے ہماری وہ اوریجن کے اندر اس کو افیکٹ ہو رہی ہے، اور آپ دیکھیں کہ تقریباً 2 ٹن سوائل جو ہے 1 ہیکٹیئر پہ سے وہ اڑ جاتی ہے جب ایک دفعہ اوریجن ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے۔ اگر ہم دیکھیں اس کے اندر نیوٹریشن ہے، اس میں سوائل کی فرٹیلیٹی کو متاثر کر رہی ہے، جس سے ہماری ایگریکلچر ییلڈ جو ہے وہ خاصی کم ہو گئی ہے۔ کاٹن میں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، رائس میں دیکھ سکتے ہیں، میز میں دیکھ سکتے ہیں۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے حساب تو ویٹ کے اندر بھی اب یہ، حالانکہ ویٹ اس دورانی میں نہیں آتی لیکن سٹل ویٹ میں بھی 2050 میں ہمیں 15-20% اس میں بھی لاس دیکھنے میں ملے گا۔ تو وی نیڈ ٹو ہیو اے ویری گڈ پلاننگ، ادروائز وی ول بی سفرنگ اے لاٹ۔ ملک صاحب، آپ چونکہ چند دن پہلے پہاڑوں کا سفر کر کے آئے ہیں، آپ نے گلیشیئر کو پگھلتے ہوئے دیکھا ہے، آپ نے جھرنے دیکھے ہیں، وہاں یوں لگتا ہے جیسے پاکستان میں پانی کی کمی ہو ہی نہیں سکتی، کہ چونکہ قطبین کے بعد سب سے بڑے گلیشیئر پاکستان میں ہیں، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں، بے شمار گلیشیئر ہیں۔ طویل ترین گلیشیئر پاکستان میں ہے جس کو سنو لیک کا راستہ کہتے ہیں، وہ سینکڑوں کلومیٹر پہ ہے۔ تو آپ نے یہ ڈیمز کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی، ڈیم کے حوالے سے یا چھوٹے ڈیم کے حوالے سے یا علاقائی سطح پہ، تو کیا یہ سیلاب کو روکنے میں یہ مددگار ہو سکتے ہیں؟ جی جو کہ بارش گلیشیئر یہ زیادہ تر زور اس کا شمالی علاقوں پہ ہوتا ہے اور وہاں سے پانی نیچے بہہ کر ادھر میدانوں میں آتا ہے۔ جی، ڈیم جو بن سکتے ہیں یہ دنیا بھر میں بن رہے ہیں، واٹر ریزروائر چائنا میں، انڈیا میں، امریکہ میں، ہر یہ صرف ہم سمجھدار لوگ ہیں جو نہیں بناتے۔ جی، ابھی تک ضرورت کے مطابق بھی نہیں بنایا irrigation پانی ابھی سے۔ پچھلے چند سالوں میں سکی کناری ڈیم بنا ہے، داسو ڈیم تقریباً کمپلیٹ ہونے پہ آیا ہوا ہے، بلکہ وہ داسو کے قریب جو راستہ کراکرم کا آتا تھا، کراکرم ہائی ویز کا،
वहाँ टनल बन गए हैं कि वो डैम को रास्ते से अलग कर दिया गया है, हाँ। तो काम अभी हो रहा है इस पे। अमीर भाषा पे भी कुछ हो रहा है। जी मतलब जहाँ भी जगह बनती है वहाँ डैम बनना चाहिए। जी 1 2 3 4 10 20 50 की कोई हद नहीं है। जी उसके लिए पानी का ज़ख़ीरा, जब ज़ाहिर है पानी जब वहाँ रुक जाएगा तो वो कंट्रोल हो जाएगा, फिर ग्रेजुअली छोड़ा जाएगा, एकदम नहीं है। वो जो फ्लैश है ना, जी। सैलाब उस वक्त आता है ना पानी एकदम आ जाता है। जी जब आप डैमों में उसको पानी को रोकते हैं जी। और फिर ज़रूरत के मुताबिक छोड़ते हैं तो फिर जितना चाहिए वो उतना आएगा, वो सैलाब नहीं होंगे। जी ये बहुत ज़रूरी शामिल है कि डैम बनाए जाएँ, रिजर्वर बनाए जाएँ, जहाँ पर मैदानी इलाकों में तो छोटे छोटे जितना उसमें मुमकिन हो, जी। या फिर ज़्यादा कि उसको सब साइल नीचे पानी को पहुँचाया जाए जितना जी। हो सके। तो इस तरह से पानी के उसको एक चीज़ डॉक्टर साहब ने कहा कि सोलर टेम्परेचर कर रहे हैं, इसकी अगर वजाहत कर दें कि सोलर कैसे ये जो हमारे जो है कैसे मुतासर जी कर रहा है। डॉक्टर साहब, ये वैसे मेरा भी सवाल है कि चूंकि हर घर पे सोलर लग गया है और वो यकीनन लोगों ने अपने मुआशी फ़ायदे के लिए किया है, तो इसका माहौल पे और मौसम पे क्या असर है? ये डॉक्टर मुकर्रम साहब ने गालिबन सोलर की बात की। जी बिल्कुल, इसमें बेसिकली ये है कि जिस तरह हम देखते हैं कि सोलर के थ्रू जो लाइट है उसकी रिफ्लेक्टेंस भी होती है, और देन एक इसमें मेरा मकसद सिर्फ ये है बताने का कि जो हमारा माइक्रो एनवायरनमेंट है ना, वो थोड़ा सा अफेक्ट हो रहा है। कि जिस तरह बहुत ज़्यादा कंजस्टेड घर हैं, बहुत ज़्यादा महलों के अंदर अगर हम हर बंदा लगा लेते हैं ना, तो प्लांटेशन उस हिसाब से है नहीं, दरख्त उस लिहाज से है नहीं, एयर की जो है वो उसकी जो उसका पैसेज है वो अफेक्ट होता है, तो वो माइक्रो एनवायरनमेंट जो है ना वो थोड़ा सा कठिन हो जाता है उस लिहाज से। नहीं, यानी कि रोशनी सूरज की जब रिफ्लेक्ट होती है, लग के वापस जाती है, तो उससे कुछ शिद्दत में इजाफा आता जी है। बिल्कुल, क्योंकि सोलर प्लेट्स है, ग्लास है, इसमें जब सन रेज आनी है तो जब टेम्परेचर माइक्रो उस जगह पे जहाँ पे मौजूद है उसके आसपास, तो वहाँ पे अगर तो दरख्त होंगे, साथ ग्रीनरी होगी, तो शायद इसका ज़्यादा इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। अच्छा, सोलर तो छतों पे है, जी बिल्कुल। और छतों पे अगर वो सोलर प्लेट में ग्लास पे शुआ नहीं लगती तो कंक्रीट पे लगती, वो लंटर पे लगती, तो हीट तो फिर भी थी। तो इसमें यह है कि जब एक माइक्रो लेवल पे मल्टीपल लोग जब जो है वो उसको लगा लेते हैं, तो फिर वो इंटेंसिटी, अब देखें ना अक्सर औकात पहले हम लोग अपनी छत पे जाते थे तो बड़ा प्लेजेंट फील करते थे, अब उसी अगर हम रूफ टॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें हीट फील होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो इसकी वजह यह है कि हर तरफ जो है वो पैसेज हवा का नहीं है। जब टेम्परेचर हाई होता है, ख़ासतौर पर जब बारिशें नहीं होती, तो वो एक माइक्रो एनवायरनमेंट जो है ना वो ज़्यादा इंटेंसीफाई कर देता है। इंजीनियर डॉक्टर मोहम्मद सुल्तान साहब, चूँकि आप एग्री इंजीनियरिंग के माहिर हैं, तो ये पब्लिक के लिए, आवाम के लिए एक नई इस्तिलाह है एग्री इंजीनियरिंग, ये इसका काम क्या है माहौलियात के हवाले से, सिलाब के हवाले से, और उस फितरत के हवाले से जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें अता करता है? जी सर, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, मैं समझता हूँ। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हमेशा लोगों के लिए एक नई फील्ड रही है। एग्रीकल्चर के बहुत सारी साइंसेस जो हैं मौजूद हैं, जिसमें एंटोमोलॉजी है, हॉर्टिकल्चर है, एग्रोनॉमी है, सॉइल साइंस है, पीवीजी है, सो मैनी अदर्स। उससे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं ये एग्रीकल्चर इंजीनियर्स हैं। दे आर मोर लाइक टेक्नोलॉजिस्ट वर्किंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस। इसमें हमारे पास जो इरिगेशन एंड ड्रेनेज के एक्सपर्ट्स होते हैं, जो हमारे पास वाटर कोर्सेज, कैनाल्स, खाले पक्के करने वाले जितने भी पाकिस्तान में, पंजाब में मुशर्रफ के दौर में ये प्रोग्राम जो लॉन्च हुए थे, तो उसमें सारे एग्रीकल्चर इंजीनियर काम कर रहे हैं। नहरों के बनाने में वाटर कोर्सेज़ के अंदर, उसके अलावा ड्रिप इरिगेशन, सेंट्रल पिवट इरिगेशन सिस्टम्स, जो हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम है, रेज बेड के ऊपर हमारे वाइस चांसलर रहे हैं एरिड यूनिवर्सिटी के राय नियाज साहब, उन्होंने बहुत काम किया उसके अंदर। तो एग्रीकल्चर इंजीनियर्स आर मोर रिलेटेड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, और उस हवाले से ये बहुत इनका बड़ा फुटप्रिंट है, और इसमें वो इंजीनियरिंग एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ तक फ़्लड के हवाले से हम बात करें, हमारे लोग हाइड्रोलॉजी में काम करते हैं, फोरकास्टिंग के हवाले से रेनफॉल फोरकास्टिंग है, फिर हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग करते हैं, और उसके अंदर रन ऑफ फोरकास्टिंग है, और फ्लड की फोरकास्टिंग करते हैं, और उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं और उसको कैसे प्लान किया जा सकता है, इसको अर्ली तौर पे उसको उसको आइडेंटिफाई करते हैं, जिससे ताकि डैमेज को मिनिमाइज़ किया जा सके। जी। अच्छा मलिक हैदर उस्मान साहब, आप नहरों पे भी आपकी स्टडी रहती है, और ये पाकिस्तान में एक बेहतरीन, कहा जाता है कि बेहतरीन नहरी निज़ाम है। बेहतरीन नहरी निज़ाम के बावजूद ये कुछ काश्तकारों का गिला ये है कि हमें ट्यूबवेल लगाने पड़े हैं, डीज़ल महंगा हो गया है,
اب سولر پہ اگر کنورٹ ہوا ہے تو سولر کی وہ کارکردگی نہیں ہے، کیونکہ 4-5 گھنٹے پیک پہ ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد پانی آنا بند ہو جاتا ہے. تو اس پہ آپ کیا فرمائیں گے؟ نہری نظام نے بلا شبہ ایک بہت عمدہ قسم کا نظام تشکیل پایا بالخصوص پنجاب میں، اور اس کو کافی عرصے تک درست طور پر کام بھی کرتا رہا. جی پھر ایک تو پانی تقسیم ہوا، جی دریا تقسیم ہوئے، اس کو لنک کینال کے ذریعے میک اپ کیا گیا. جی جو پانی دریا ستلج اور راوی بیاس کے جانے کے بعد پھر چناب سے اور اسے پانی لا کے پھر کوئی سندھ سے اور جہلم سراب یوں لنک کینال سے اسے ریو کیا گیا، پانی تھوڑا ہو گیا. جی لیکن ساتھ ہی رقبہ زیر کاشت بڑھ گیا. جی جو پہلے سفیشینٹ سمجھا جاتا تھا پانی، جی وہ پانی کم ہونے لگا. پھر پانی کی مقدار کم ہو گئی، پھر ریزروائر نہ ہونے، جی پیچھے پانی کی سٹوریج نہ ہونی. کچھ سیزن میں پانی ٹھیک ہوتا ہے، کچھ میں کم ہو جاتا ہے، پھر آپ کو اسے اور کرنا پڑتا ہے، مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے. تو نہری نظام تو پھر اس میں بھی تھوڑی کوتاہی ہوئی ہے. جی یہ اس کے لیے کینال اینڈ ڈرینیج ایکٹ ہے، جی جس کے تحت رول ریگولیشن ہوتے ہیں، بنگلے ہوتے ہیں، ان پر سٹاف ہوتا ہے، بیلدار یہ ہوتے بنگلے ہیں. بہت خوبصورت ہیں، دل کرتا بندہ وہاں وہ بند اپنی ہو گئے، چھٹیاں گزارے. وہ بند ہو گئے. کئی کھلے بھی ہیں ابھی. ہر 10 میل پہ ایک بنگلہ ہوتا جی تھا جس میں پورا سب انجینئر کے ساتھ اس کا پورا سٹاف ہوتا تھا، بیلدار میں جو جی ٹیلی گراف والے. تو وہ اس کے نہروں کے مینٹیننس کے کنارے باقی، لیکن وہ بھی ختم ہو گئی ساری چیز. جی بھول بھال گئے ہیں لوگ، کام بھول گئے ہیں. نتیجتاً ان کی کبھی وہ بشز ہوئی ہوتی ہیں، جی بوٹیاں ہوئی ہوتی ہیں، پانی کے رکا، مطلب وہ ایک جیسے بدنظمی ہے، جی اس کے اثرات ضرور ہیں. جی تو اس کے لیے تو آبویسلی متعلقہ محکمے ہیں، ان کو متحرک ہونا چاہیے اور اس کو درست کرنا جی. چاہیے. اچھا، ہم 5 دریاؤں کا ملک صاحب نام لیتے ہیں، لیکن لگتا یہی ہے کہ دریا ہمارے پاس ایک ہی ہے، جس کو اباسین کہتے ہیں، شیر دریا کہتے ہیں، سندھو سائیں کہتے ہیں، یا کبھی دریائے سندھ کہتے ہیں. کیونکہ کتنے دریا ہیں جو سندھ میں شامل ہوتے ہیں. میں نے ایک بار گنے تھے، تقریباً 81 کے قریب دریا ہیں جو وہاں شمال سے، سکردو سے، گلگت سے، خنجراب سے، ان کے نام بھی ہم لے سکتے ہیں. تو اس کے باوجود خشک سالی کا کنسیپٹ اور دریائے سندھ ہمارا ہے، اور ہم پھر جو ہے نا وہ پیاسے ہیں. یہ کیوں ہیں؟ وہی ہے نا، یہ پانی آتا ہے اور چلا جاتا ہے. جس سمندر میں پانی چلا کو آپ جاتا کو ہے. روک کے سارا سال استعمال کرنا چاہیے، جی وہ نہیں روک رہے، انتظام نہیں کر رہے. یہ مسئلہ ہے. جی وہ جو پہلے چل رہا تھا کہ چلو دریائے ادھر سے 3 4 5 دریاؤں کا آ رہا ہے، چل رہا ہے کام، جی جی وہ تو ختم ہوا. تو اب تو لازمی بات تھی اس منصوبے کی جی کہ ڈیم بنے، اس پانی کو روکیں اور ضرورت کے وقت اس کو استعمال کریں. جی. ڈاکٹر مقرب علی سے پوچھیں گے ہم کہ ماحول میں بہتری لانے کے لیے، ٹمپریچر کو قابو میں رکھنے کے لیے ہم کر کیا سکتے ہیں جو ہمارے بس میں ہے؟ جی بالکل. اس میں ہمیں یہ سب سے پہلے تو جیسا بھی بات ہوئی کہ پلانٹیشن، جی کہ ہم جس جگہ پہ بھی موجود ہیں، جس ایریے میں بھی ہیں، وہاں پہ ہمیں پلانٹیشن، درخت جو ہے شجر کاری کرنی جی چاہیے. اور ڈیفینیٹلی ہماری یونیورسٹی کے اندر، نواز شریف ایگریکلچر یونیورسٹی کے اندر، ہم جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، یوتھ ہے، ہم نے اس کو بہت موبلائز کیا ہے. جی اور ہم نے جو ہے وہ ملینس کے قریب الحمدللہ ہم درختوں میں پہنچ گئے ہیں، جو ہم کمیونٹی کے ساتھ مل کے پلانٹیشن کر رہے ہیں. جی ہم نے ایک اور پروجیکٹ اس دفعہ بنایا ہے کہ ہم جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو اسٹوڈنٹ ہوگا، ایوری اسٹوڈنٹ وہ ایک جو ہے نا درخت کی کفالت کرے گا. جی اسی طرح جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان سے نرسری بناتے ہیں، جو پلانٹس تیار ہو جاتے ہیں تو ہم کمیونٹی کے اندر جتنی بھی آرگنائزیشن ہے فری آف کاسٹ ہم جو ہے دیتے ہیں، پلانٹس دیتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے مائکرو انوائرمنٹ کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جی جیسا ہم بڑے ہمارے جیسا شہر ہے اور اربنائزیشن ایک تھریٹ ہے، جیسے ہم جو بات کر رہے ہیں فلیش فلڈ، تو آبادی بہت تیز سے بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایریا وہی ہے بٹ جو انکوبینٹ ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں پر اسکوائر ایریا میں. تو اس میں ہمیں اب جو ہے وہ اربن فریسٹ ہمیں ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. میواکی اربن فریسٹ جیسے ہمارے پاس ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی بھی سوسائٹی ہے، کوئی چھوٹا سا گھر ہے، کوئی بھی ایریا ہے، محلہ ہے، تو وہاں پہ آپ اگر آپ بڑا فریسٹ نہیں لگا سکتے تو کوئی آپ ایک کنال کے اوپر 10 مرلے کے اوپر 5 مرلے کے اوپر آپ جو ہے نا ایک درخت، ایک ایسا انٹینسیفائی ٹری لگا دیں، درخت لگا دیں، جنگل لگا دیں، تو جس میں آپ کی انڈیجنس اسپیشیز ہوں. اور ڈیفینیٹ جب وہ اس میں موو کرتی ہیں تو 30% ان کی گروتھ زیادہ ہوتی ہے اور ڈیفینیٹ سے آپ کا انوائرمنٹ بہتر ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے سیکنڈلی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم جو استعمال کر رہے ہیں، ہماری جو روٹین ہے، نیچر سے ہم دور گئے. جی ہم نے اپنے ڈائٹ پیٹرن کو چینج کر دیا. ہم یہ دیکھیں ہے کہ اصل بات. ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے بزرگ تھے وہ گرمی میں رہتے تھے اور ماشاءاللہ کام بھی کرتے تھے اور ان کی صحت بھی بہت اچھی تھی.
اور ہم نے جو جب سے اپنی جو فوڈ ہے اس کے اندر وہ فاسٹ فوڈ کی طرف چلے گئے اور بیلنس جو ڈائٹ ہے اس کو چھوڑا نا، تو ہم اب انفارچونیٹلی ذرا سا بھی کوئی مسئلہ آتا ہے، موسم میں چینج آتی ہے تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں. ہمارے ہسپتال بھی بھر گئے اسی وجہ سے. اور اسی طرح جو تیسری چیز ہے کہ وہ واٹر کا جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ جب کل موسم میں برسات کا ٹائم ہے، واٹر کو بوائل کر کے، یہ سنت نبوی بھی ہے کہ آپ پانی کو گرم کر کے استعمال کریں تو اس میں جو ہے وہ بہت سارے مائکروبیل ایکٹیویٹی جو ہے کنٹامیننٹس وہ رک جاتے ہیں اور ڈیفینیٹلی جو ہے امپیورٹیز جو ہے وہ واش آؤٹ ہو جاتی ہیں. تو اسی طرح پلاسٹک کا استعمال ہم نے بہت زیادہ کیا. اب دیکھیں کتنا گورنمنٹ نے فوکس کیے ہوئے ہے کہ جی ہمیں پلاسٹک کے بیگ نہیں استعمال کرنے چاہیے، اور ہم دیکھیں کہ ہمارا گھر کا ویسٹ کتنا زیادہ ہے، ہمارا ویسٹ بہت زیادہ ہے، ہمیں اس کو ریڈیوس کرنے کی ضرورت ہے اور ری یوز کی طرف لے کے جانا چاہیے اور ویسٹ کو ریسائیکل کرنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے گھروں محلوں میں ہر بندہ، نو ڈاؤٹ کی بڑی اچھی ایفرٹ ہے پنجاب گورنمنٹ کی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی وہ ایک صاف ستھرا پنجاب پروگرام آ گیا اور ویسٹ وہ کو اس سے پنجاب صاف ہو گیا ہے. ایگزیکٹلی. جی اس میں کوئی شک نہیں. تو اس میں ہمیں اور جو آگے انشاءاللہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس جو ویسٹ ہے اس کو ہم اس کو آرگینک ویسٹ کو ریسائیکل کریں اور دین اس کا آرگینک فرٹیلائزر بنا کے اپنی سوائل جو ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جی ایگریکلچر میں سب سے بڑا مسئلہ ہے ہماری کراپس کی پروڈکشن ڈکلائن ہوگی. تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سوائل کی ہیلتھ کمزور ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم زمینوں سے لے رہے ہیں، زمینوں کو دے کچھ نہیں رہے. تو ہمارا جو آرگینک ویسٹ ہے اس کو انٹیگریٹڈ وے کے اندر زمین کے اندر ایڈ اپ کرنا چاہیے. اور ہماری زمینوں میں سر 0.5%، 0.5% آرگینک میٹر ہے. اور جب ہم کمپیئر کرتے ہیں اپنے ساتھ ہمسایہ چائنا کے ساتھ، یو ایس اے کے ساتھ، کہیں بھی دیکھ لیں یورپ میں، تو وہاں پہ اپ ٹو 3% آرگینک میٹر ہے. تو یہ جب ویسٹ اتنا سارا ہمارے آس پاس پروڈیوس ہو رہا ہے، اگر ہم اس کو ریسائیکل کر کے اس کو جو ہے وہ کمپوسٹ میں کنورٹ کر دیتے ہیں تو یہ ڈیفینیٹلی ہماری سوائل کی جو سسٹینیبلٹی ہوگی. فوڈ سیکورٹی کا میٹر جو ہے نا، اور پھر جو گرین ہاؤس گیسز کی امیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے، انڈسٹری سے ہو رہی ہے، یہ ویسٹ جو اوپن ان ٹریٹڈ پڑا رہتا ہے یہاں سے ہو رہی ہے. تو یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے، اس کو بھی ہمیں نا فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کا جو ہمارا آٹو موبائل کا سسٹم ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم بزرگ تھے، واک کرتے تھے، پیدل چلنے کی عادت تھی، اور ہم میں سے ہر گھر میں جتنے لوگ ہیں ہر بندے کے لیے علیحدہ وہیکل ہونی چاہیے. اور دنیا کے ساتھ اگر ہم کمپیئر کریں تو وہاں پہ جو ہے ماس ٹرانزٹ منصوبے بنائے جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ لوگ ایک وہیکل کو یوز کرتے ہیں. تو ہمیں اس کی طرف آنا ہے اور ہمیں جو ہے نا یہ الیکٹرک وہیکلس کی طرف آنا ہے. دیٹ از دی نیڈ آف دی آر کہ ہم جو ہے نا گرین ہاؤس گیسز کی امیشن کو بھی کریں. اور یہ جو پیتھیٹک طرف ہم بھی بائکس آ گئی ہیں اور کچھ گاڑیاں بھی آ گئی ہیں. ایک پوائنٹ سر میں ایک پوائنٹ میں سر بھول جاؤں گا، اس کے بعد میں سر کی بات ضرور آپ کہیں. لیکن ہم آپ کو بھولنے نہیں دیں گے کیونکہ ہم اس سیکوینس سے بات کریں گے، کیونکہ ہم تو بیٹھی ماحول میں ہیں ایگزیکٹلی، اور ہم نے اس کو تبدیل کرنا ہے. سر اس میں ایک جو سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس میں فوکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے گرین بلڈنگ کا کانسیپٹ. کہ ہمیں جو گھر بنانے ہیں فیوچر میں، جو ہمارے آلریڈی ہمارے پاس بلڈنگز ہیں، اس کو گرین بلڈنگ کے اندر کنورٹ کریں کہ اس میں نیچرل وینٹیلیشن ہو، اس کے اندر لائٹنگ سسٹم جو نیچرل لائٹ ہے اس کو ہم استعمال کریں. اور جو ہم انرجی کے ریسورسز ہیں ان پہ منیمم ڈیپینڈنس کریں، ان کو ہم مس یوز کر رہے ہیں، زیادہ یوز کر رہے ہیں. دیکھیں آپ کا پانی اوور یوز ہو رہا ہے، آپ کی لائٹ الیکٹریسٹی اس کا ہم اوور یوز کر رہے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جب ہم نیچرل سسٹم. پھر دوسرا ہے آٹومائز سسٹم. اب دنیا کے گرین بلڈنگ کا کیا کانسیپٹ ہے کہ آپ کے پاس ایک ہی سینسر بیسڈ ٹیکنالوجی ہے، ایک ہی وقت میں پوری لائٹ بند کر دیں، جب یوز نہیں ہو رہا تو اسے بالکل بند کر دیں. ٹھیک ہے. اور پانی کے اندر سے دیکھیں آٹومیٹک ٹیب ہے، آٹومائز کے آپ اس کو کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں بہت ضرورت ہے کہ نو ڈاؤٹ وسائل ہمارے انفارچونیٹلی سارے سینیریو میں کم ہوتے جا رہے ہیں اور ہمیں ایفیشینٹ وے میں اپنے وسائل کو جو ہے نا وہ سوچنا ہے تاکہ آنے والی جو جنریشنز ہیں فیوچر کو. دنیا آج ہم ایگریکلچر کی بات کرتے ہیں، دنیا اب جو ہے وہ ریجنریٹو ایگریکلچر پہ چلی گئی. ہر چیز کو اپنے ریجنریٹ کرنا ہے، ری یوز کرنا ہے، ریسائیکل کرنا ہے، پرسین کے اوپر چلے گی. جیسے سر نے بھی بات کی میکنائز فارمنگ کی، تو ہمیں اب میکنائز فارمنگ، ہمارے پاس لیبر کم ہوتی جا رہی ہے. تو ہمیں ڈیفینیٹلی ہمیں بہت خوبصورت بات اور تحقیقی بات آپ نے کی. ملک حیدر عثمان صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ماحول کے بارے میں. ڈاکٹر صاحب نے درختوں کی بات کی اور انہوں نے کہا کہ اس میں لگانے چاہیے. اس پہ میں لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس شاہد کریم صاحب بھی بڑا عرصے سے ماحول پہ کر رہے ہیں. جسٹس جواد حسن صاحب ملتان بینچ پہ بھی کرتے رہے. پھر درخت لگنے چاہیے. اس کے لیے بڑے بڑے افسر، ممبر بورڈ آف ریونیو، کمشنر فارسٹ کے، ایگریکلچر کے بہت بلائے کہ درخت کیسے. مجھے ہنسی آئی جب کہتے کہ وہ جگہ بتائیں، ممبر بورڈ آف ریونیو بتائیں کہ کہاں درخت لگائے جا سکتے ہیں. مطلب یار لیٹ می سے کنفیوز پیپل. جگہ موجود ہیں، یہ تمام ہائی ویز، تمام روڈز، تمام نہریں، ان پر درخت ہوتے تھے اور بھائی اس کے رولز موجود تھے اور بیلدار ان کو تیار کرتے تھے. نئے جب کاٹتے ہیں درخت کو نہیں لگاتا. اب جگہ کون سی تلاش کرنے کی ضرورت؟ ساری نہروں، ساری سڑکوں کنارے لگا دیں. ملینز آف جو ٹریز ہیں وہ پلانٹ. اور وہ نیچرل بھی ہے کیونکہ وہاں پہلے درخت تھے. وہ کچھ جیسے شیشم ختم ہو گیا، کچھ کو بیماری کھا گئی، کچھ کو چور لے گئے. تو ملک صاحب میں نے شیشم کو دیکھا ہے قراقرم پہ،
एक जगह आती है गवर्नर फार्म, वहाँ पे बेशुमार दरख्त कराक्रम पे लग गए हैं। अब वहाँ कराक्रम के किनारे पे भी ये माहौल को, क्योंकि वो बहुत गर्म इलाका है सारा ना, उसका बल्कि नाम भी तत्ता पानी और इस तरह के नाम रखे हुए हैं। तो यानी कि आप दरियाए सिंध के किनारे पे हैं और डिस्ट्रिक्ट द्यामिर में हैं, नांगा पर्वत के नीचे हैं और दर्जा हरारत 50 है। ये है माहौल वहाँ। तो अब वहाँ प्लांट लगे हैं, दरख्त उगे हुए हैं, बेहतरी वहाँ हो रही है, क्योंकि अब वो बड़ा कमर्शियल रोड हो गया है, अब इमारतें भी बन रही हैं। तो मलिक हैदर उस्मान साहब चूँकि पहाड़ी इलाके में पैदा हुए और बचपन उनका वहाँ से गुजरा, तो वो माहौल को अब मैदानी इलाकों की निस्बत पहाड़ों को ज़्यादा समझते हैं। तो इसलिए पहाड़ों में भी जो चीज़ें हैं वो भी हमने डिस्कस की हैं। लेकिन डॉक्टर सुल्तान साहब से हम पूछेंगे कि दरख्त की कटाई के हवाले से जब हम ज़िम्मेदारों से बात करते हैं, वो कहते हैं जी कि अगर ज़्यादा दरख्त होंगे तो हमारी फसल को बीमारी लगती है, कपास को वायरस आ जाता है, जो कीड़े दरख्तों पे होते हैं वो फसल में आ जाते हैं। इसलिए हमने ये जितने भी ज़री फार्म बनाए हैं उनको दरख्तों से पाक कर दिया है। क्या ये बात दुरुस्त है? क्योंकि ये पैगाम उन तक भी पहुंचना चाहिए। किसी हद तक उनकी बात ठीक है जी, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको मैनेज नहीं किया जा सकता। वी हैव टेक्निक सोल्यूशंस हैं, उससे मैनेज किया जा सकता है। जी, दरख्त तो अब पाकिस्तान का एक वाहिद मेन सोल्यूशन में से एक आते हैं जो दरख्त लगाएं, क्योंकि एक दरख्त तकरीबन 1.5 टन एसी के बराबर कूलिंग प्रोवाइड करता है जी, और वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करता है, ऑक्सीजन को देता है। पूरी दुनिया में कार्बन टैक्सेशन हो रही है। अभी मैं लास्ट वीक कनाडा यूके था तो वहाँ पे कार्बन की टैक्सेशन है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जिस तरह भी डॉक्टर मुकर्रर साहब ने बात की, उनके ऊपर छूट है बहुत सारी, दूसरी गाड़ियों के ऊपर वो टैक्सेशन है। कनाडा में भी इसी तरीके से था जब मैं 2019 में वहाँ मैंने देखा। पाकिस्तान में हम कार्बन टैक्सेशन नहीं कर रहे, लेकिन कम से कम दरख्त तो ना काटें। और यहाँ पे जब इस तरह की बात की जाती है कि दरख्त काटने यानी कि इवन काटने से फ़ायदा है, तो ये बड़ी नॉनसेंस किस्म की बात है। उसको प्लान किया जा सकता है। देयर आर सम इश्यूज एसोसिएटेड विद द फार्मर्स एज वेल, वो हैं मौजूद, उसको हल किया जा सकता है। लेकिन जब देखें अब हमने जीना है क्लाइमेट चेंज के साथ। अब हमारे एरेटिक मॉनसून है, अब ये सिर्फ सादा मॉनसून नहीं है, अब बारिशें ऐसे ही होनी हैं। तो अब हमने देखना है कि हमने उससे बचना कैसे है। दरख्तों को लगाएंगे तो सैलाब से बचा जा सकता है, टेरेसिंग कर सकते हैं। उसके अलावा वाटर के जो स्टोरेज यूनिट्स हैं वो हम बनाएं, और जो है छोटे मोटे डैम्स बनाएं। और उसके अलावा जो हम ऐसी क्रॉप्स को लगाएं जो छोटे ड्यूरेशंस की हों। राइस है, अर्ली मैच्योर हो जाती हैं कुछ ऐसी क्रॉप्स, उनकी तरफ हमें जाना पड़ेगा। और हमें ऐसी मतलब प्रोडक्ट्स इनिशिएट करनी पड़ेंगी जो ड्राउट रेजिलिएंट हों, ताकि हम उसके अंदर अपनी एग्रीकल्चर को बेहतर कर सकें। लोगों को हमें इस तरफ लेके जाना होगा। वाटर बाउंड डिजीज़ की ज़्यादा बात नहीं हुई, मलेरिया हो गया और हेपेटाइटिस हो गया, ये जो हमारे पास इस तरह का पानी अब फ्लो कर रहा है, वो इसमें बढ़ रही हैं बीमारियाँ। अभी रिसेंटली कोरोना होके गुजरा है। कोरोना ह्यूमिडिटी के साथ लिंक्ड है। मेरा ज़्यादा काम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल के ऊपर भी है। तो ह्यूमिडिटी बढ़ने से जिस तरह पोल्ट्री शेड में बीमारियां लगती हैं, बर्ड फ्लू है, इसी तरीके से ह्यूमिडिटी के बढ़ने से बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बढ़ती हैं। अब जब मानसून में इस तरीके से बारिशें होंगी तो हाई ह्यूमिडिटी क्रिएट होगी, जिससे फील लाइक टेम्परेचर तो बढ़ रहा है जिसको हम देख रहे हैं, चलो ठीक है गर्मी के हिसाब से, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो माजी में नहीं थी वो अब होंगी। फील लाइक से याद आ गया कि वैसे तो हमारा घंटा गुजर गया है, लेकिन फील लाइक ऐसे है जैसे 10 मिनट गुजरे हों, क्योंकि इतनी पायदार गुफ्तगू हुई है। Right, sir. तो हम डॉक्टर मुकर्रम अली से पूछेंगे एक लाइन में कि हम कभी बेहतर माहौल में आ पाएंगे, हम सिलाबों की तबाहकारियों से कभी बच पाएंगे, एक लाइन में। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि इसमें हमें अपनी यूथ को मोबिलाइज़ करने की ज़रूरत है। हमने अपने एकेडेमिया के अंदर, अपने लिटरेचर में, हमें उनमें क्लास ऐसे एनवायरनमेंट के लिहाज से और क्लाइमेट के लिहाज से उनको हमें अवेयरनेस अगर हम उनको दें तो डेफिनेटली जो कुछ लॉसेस हमने कर दिए हैं तो वो हम जो है नोट उसमें हमारी आने वाली जनरेशन जो है जब उनमें अवेयरनेस होगी तो अवेयरनेस से काफ़ी हद तक मैं आई एम पॉजिटिव। जी मलिक हैदर उस्मान साहब, आपसे बात हमने शुरू की थी और माहौल की बात आप पे हम ख़त्म करने वाले हैं। एक लाइन में आप फरमाएं कि डॉक्टर साहब ने कहा आपकी बात तोड़ते हुए, समझते हुए कि यूथ को इस्तेमाल करना होगा, जी यूथ को ट्रेंड करना होगा, वो एजुकेशन से होगा, इसलिए एजुकेशन पे तवज्जो देनी होगी, लोगों को इल्म होगा, और तो वो लोग बात मानेंगे, समझेंगे। इसलिए एजुकेशन, जनरल एजुकेशन हो, उसमें एनवायरनमेंट ऑब्वियसली आ जाएगा, उसमें तो समझ भी जाएंगे लोग। जी तो दूसरा फिर काम करने की आदत कौम को पड़ जाए
کیونکہ یوزلی جی ہم کام نہیں کرتے کام نہیں کرتے تو اب آپ یورپ کو دیکھیں، چائنا کو دیکھیں، کوئی فرصت کا وقت ہوتا نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، بیٹھے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم کام نہیں کرتے، اور جب ہم کام نہیں کرتے تو پھر لازمی بات ہے اس طرح کا پھر گلا کرتے ہیں، اور جب گلا کرتے ہیں تو پھر ماحول ہمارے سر پہ سوار ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم نے کرنٹ افیئرس ٹائم میں بات کی، ماحول کی بات کی، سیلاب کی، ہم نے آج گلیشیئرز کی بات کی، ہم نے آبشاروں کی بات کی، ہم نے ڈیمز کی بات کی، ہم نے نہروں کی بات کی۔ ہم بات کرتے رہیں گے کیونکہ پیغام پہنچنا چاہیے، درخت لگنے چاہیے، پودے ہونے چاہیے، اور یہ سلسلہ زندگی کا اسی طرح چلنا ہے، اور نوجوان نسل کو کام کرنا چاہیے، جیسے ملک حیدر عثمان نے فرمایا، ڈاکٹر مقرب علی صاحب نے فرمایا کہ ہمیں درخت لگانے چاہیے، اور انجینئر ڈاکٹر محمد سلطان صاحب کا پیغام ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اس ماحول کے ساتھ ایڈجسٹ بھی کرنا ہوگا، پودے بھی لگانے ہوں گے، اور ہمیں تازہ دم رہنا ہوگا۔ تو آج کی اس شاندار گفتگو کے بعد چونکہ مختصر وقت ہوتا ہے ہمارا، تو ہم انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔